बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। सिक्योरिटी मामलात पर हम बात करते हैं। आपको पता है अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो सूरत हाल है, उन मामलात के हवाले से भी हम बात करते हैं। आज की वीडियो में आपको ये बताना है कि पेशावर, लकी मरवत, बन्नू, कोहाट और डेरा इस्माइल ख़ान और वज़ीरिस्तान के जो मिलिटेंट्स हैं, उनमें से जो जिनका बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद है, उनके सरों की कीमत मुकर्रर की है हुकूमत ने। ये मामला और बन्नू को बार बार निशाना बनाया जा रहा है मिलिटेंट्स की तरफ से। यहाँ पे बहुत अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं। जो पाकिस्तानी जेट तैयारों ने फायरिंग की, बमबारी की बका खेल, नरमी खेल के इलाके में, उस पर एक रद्द अमल पाया जाता है। उस रद्द अमल के हवाले से बात करनी है। साबिक सूबाई वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक शाह मोहम्मद वज़ीर, जिनके कम्युनिटी सेंटर या जिनके हुजरे को अटैक किया गया, उस हवाले से ख़बर यह है कि मलिक शाह मोहम्मद वज़ीर ने एक जरगा बुला लिया है। इस जरगे में मुशावरत होगी कि बका खेल कौम ने क्या रद्द अमल देना है। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये जो बका खेल और नरमी खेल के इलाके में कार्रवाई का आगाज़ हुआ है पाक फ़ौज की तरफ से, तो इस पर अब रद्द अमल दिया जा रहा है। अब मुशावरत होगी कि क्या करना है। ये माना जाता है कि इन इलाकों में मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। ये माना जाता है कि यहाँ पर बन्नू कैंट के ऊपर, बन्नू FC लाइन्स के ऊपर, बाकी जो सरकारी तंजीबात हैं उनके ऊपर जब हमले होते हैं तो इसी साइड से होते हैं। जब आप मिरियान का इलाका देखते हैं, नोरड़ का इलाका देखते हैं, हवेद का इलाका देखते हैं, तो फिर वहाँ पर भी ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। इस मामले पर तफसीली बात करनी है। सबसे पहले मैंने आपको ये जो सरों की कीमत मुकर्रर की गई है, ये मतलूब जो मिलिटेंट्स हैं, इनकी तफसीलात बाकायदा तौर पर बताई गई हैं महकमा इंसदाद दहशतगर्दी यानी CTD की तरफ से बाकायदा। और ये कोई 1351 मिलिटेंट्स हैं जिनके सरों की कीमत मुकर्रर की गई है। और इनकी सरों की जो कुल कीमत है, ये 4 अरब 15 करोड़ रुपए से ज़ायद मुकर्रर की गई है। यानी इनको ज़िंदा गिरफ़्तार करवाने वाले, मुर्दा गिरफ़्तार करवाने वालों के लिए जिस तरीके से इनाम मुकर्रर किया जाता है, तो ये कुल रकम जो है ये इनाम की, ये 4 अरब 15 करोड़ रुपए बनती है। इसमें आपको पता है कि करोड़ तक के भी मिलिटेंट्स मौजूद हैं, 50 लाख तक के और 10 लाख तक के भी मौजूद होते हैं। मतलूब जो मिलिटेंट्स हैं, इनमें 676 के शनाख्ती कार्ड डेटा जो हैं ये मौजूद हैं। यानी बाकायदा उनका नाम पता, उनकी वल्दियत, उनकी तस्वीर जो हैं ये CTD के पास मौजूद हैं। पेशावर में सबसे ज़्यादा 185 मिलिटेंट्स के सरों की कीमत मुकर्रर की गई है। इसी तरह शुमाली वज़ीरिस्तान में 129, बन्नू में 117, डेरा इस्माइल ख़ान में 111 मिलिटेंट्स के सरों की कीमत मुकर्रर की गई है। खैबर ज़िले में 72, कोहाट में 65 और अपर लोअर दीर और लकी मरवत में 55 मिलिटेंट्स के सरों की कीमत मुकर्रर की गई है। ये इसका मकसद ये होता है कि आम लोग जो हैं ये मदद दें मुख्तलिफ़ सिक्योरिटी इदारों को इन मिलिटेंट्स को पकड़वाने के हवाले से। अब ज़ाहिर है कि इनके जो ठिकाने हैं ये बदलते रहते हैं। ये मुख्तलिफ़ आबादियों में भी, पहाड़ों में भी, जंगलात में भी ये मिलिटेंट्स जो हैं अपनी मौजूदगी बताते हैं। और ऐसे भी हमने वाक़यात देखे हैं कि ये बाकायदा गारों में रहते हैं, बाकायदा जंगलात के अंदर रहते हैं। किस तरीके से इनका गुज़र बसर होता है, किस तरीके से इनको खाना पहुंचाया जाता है, किस तरीके से ये जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, ये बहुत लंबी लंबी कहानियाँ हैं। अब जब आप खैबर पख्तूनख्वा के तुल अर्ज़ में देखते हैं तो फिर कोई शहर महफूज नहीं है। ख़ुसूसन जब हम उन अज़ला के हवाले से बात करते हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा शोरश है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बदअमनी के वाक़यात होते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि जब वाक़यात बढ़ जाते हैं तो उसके बाद फिर फोर्सेस जो हैं ये हरकत में आती हैं। बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं कि वहाँ पे मुसलसल जो है वो झड़पों का सिलसिला रहता है।
یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے جب ملیٹنٹس بہت زیادہ تعداد میں بڑھ جائیں تو اس کے بعد پھر فورسز حرکت میں آتی ہیں. فورسز کے اوپر بھی حملے ہوتے ہیں, ان کی کانوائز کے اوپر, ان کے جب قافلے گزر رہے ہوتے ہیں تو بھی ان پہ حملے ہوتے ہیں, اور فورسز کی جانب سے بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں, چھاپے لگائے جاتے ہیں, تو اس میں جانی نقصان بھی ہوتا ہے. بہرحال اس میں ظاہر ہے کہ جب کچھ واقعات میں آپ دیکھتے ہیں تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا علاقہ یا کون سی جگہ جو ہے وہ ٹارگٹ کی گئی, کہاں پہ حملہ کیا گیا, حملہ آور آئے کہاں سے ہیں, یہ معلوم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر جب یہ فرار ہو جاتے ہیں پھر ان کا پیچھا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جی وہ کہا جاتا ہے کہ جی ناکام بنا دیا گیا, حملہ ناکام بنا دیا گیا, حملہ آور جو تھے یہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. کیسے کامیاب ہو گئے, کہاں چلے گئے, کیسے چھپ گئے, زمین کے اندر گھس گئے یا آسمان پہ چڑھ گئے. یہ عجیب سی ایک جو فضا ہے, عجیب سا ایک ماحول جو ہے وہ بنا ہوا ہے, خصوصاً جب ہم جنوبی اضلاع کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بنو کو بار بار نشانہ بنایا جاتا ہے, بنو کے اوپر بار بار حملے کیے جاتے ہیں, اور بیچ میں بنو شہر, بنو کینٹ کا علاقہ, آگے پر جب آپ دیکھتے ہیں تو سیدگیب, آزاد منڈی, بکا خیل کا علاقہ, اس طرف جنوبی وزیرستان کی سائڈ پہ جب آپ دیکھتے ہیں حوید نورڈ کی طرف تو پھر جانی خیل کا علاقہ ہے, اور پھر یہ جانی خیل سے آگے جنوبی وزیرستان اور بکا خیل سے آگے پھر شمالی وزیرستان کا علاقہ شروع ہوتا ہے. بالکل جب آپ پشاور کا نقشہ دیکھتے ہیں تو پشاور ہے, اور آگے پر ضلع خیبر ہے, اور ضلع خیبر کے آگے پھر ہم تورخم بارڈر دیکھتے ہیں, افغانستان دیکھتے ہیں. اسی طرح بنو کا نقشہ ہے, بنو ہے, شمالی وزیرستان ہے, اور آگے پھر غلام خان سرحد ہے, اور اس کے اس طرف افغانستان ہے, خوست کا علاقہ شروع ہوتا ہے. تو بہت زیادہ حساس ہے بنو, اور بنو میں جو جیٹ طیاروں کی بمباری ہوئی ہے, ایک حجرے کے اوپر, سرکاری حجرہ بتایا جاتا ہے. پچھلی ویڈیو میں نے اس میں پوری تفصیل آپ کو بتائی تھی. یہ کچھ ذرائع سے بتایا جا رہا ہے کہ جی وہاں پہ کوئی کمانڈر ہے صدیق اللہ گربز, یہ مارے گئے ہیں, 13 یا 23 یا 10 یہ افراد بھی مارے گئے ہیں. ایسے کوئی شواہد وہاں پہ جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے کہ وہاں پہ کوئی دھماکہ ہوا ہے یا وہاں پہ کوئی جو ہے کسی ملیٹنٹ کو مارا گیا ہے. بہرحال یہ مقامی جو شاہدین ہیں یہ بتاتے ہیں, مقامی ذرائع یہ بتاتے ہیں, میڈیا پہ کچھ اور قسم کی خبریں ہیں. یہ جو صورتحال بکا خیل میں پیدا ہوئی ہے, اب جب بکا خیل کے علاقے میں آپ دیکھتے ہیں تو اس سے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے آگے پھر میرعلی میران شاہ کا علاقہ شروع ہوتا ہے, شمالی وزیرستان. یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جی ملیٹنٹس کی بہت زیادہ موجودگی ہے, اور یہ جو متاثرہ خاندان کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا مجھے نہیں معلوم, ملک شاہ محمد اور ان کی فیملی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے حجرے کے اوپر اٹیک کیا گیا, یا ہمارے اسکول کے اوپر اٹیک کیا گیا, ہماری زمین کے اوپر اٹیک کیا گیا. اب یہ جو اٹیک کیا گیا, جیٹ طیاروں نے جب بمباری کی, وہ ساری بلڈنگ ملیامیٹ کر دی, اس کے بعد اب جو ہے یہ مشاورت کے لیے جرگہ بلایا گیا ہے. سوال بہت سارے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے مشاورت کے لیے اس قسم کا جرگہ کیوں نہیں بلایا گیا؟ جب بنو میں صورتحال ہے, جب آپ کے بکا خیل کا بار بار نام لیا جاتا ہے, جب باقی جو گرد و نواح کے علاقے ہیں ان کا بار بار نام لیا جاتا ہے, تو پھر یہ ممبران اسمبلی یا ہمیشہ جو الیکشن میں حصہ لینے والے لوگ ہیں یہ پھر جرگہ کیوں نہیں بلاتے, یہ مشاورت کیوں نہیں کرتے؟ جب اس قسم کی نوبت آتی ہے, جب جیٹ طیاروں تک کی بات آ جاتی ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے پہلے مشاورت ہونی چاہیے. اس سے پہلے ایک عوامی دباؤ جو ہے اس کو بنانا چاہیے تاکہ علاقے کو اس قسم کی صورتحال سے بچایا جا سکے. اب ایک پرامن زندگی جو ہے یہ قبائلی عوام کا بھی حق ہے, یہ سیٹلڈ ایریا کے لوگوں کا بھی حق ہے, کیونکہ امن کے بغیر تو نہ کاروبار ہوتا ہے, امن کے بغیر تو نہ روزگار ہوتا ہے, امن کے بغیر نہ بچے اسکول جا سکتے ہیں, نہ وہ کھیل سکتے ہیں, امن کے بغیر نہ کوئی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے. تو جتنا بھی آپ نے اگر الیکشن بھی لڑنا ہے, اگر آپ نے کیمپین بھی کرنی ہے, اگر آپ نے اپنے علاقوں میں پھرنا بھی ہے,
تو پھر ظاہر ہے کہ بہت سارے معاملات کو دیکھنا بھی ہوتا ہے، اور اس میں جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا لفظ یرغمال میں نے استعمال کیا تھا، بہت سارے حوالوں سے ہمارے بہت سارے سیاسی اکابرین جو ہیں یہ یرغمال بنائے جا چکے ہیں۔ صورتحال اگر آپ الیکشنوں میں دیکھیں تو یہی وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر جو بیلٹ باکسز ہیں یہ غائب ہوتے رہے ہیں، پورے کے پورے پولنگ سٹیشنز کا جو بیلٹ پیپرز ہیں یہ غائب ہوتے رہے ہیں، پورے کے پورے پولنگ سٹیشنز کے اوپر قبضے ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ ان علاقوں کی تاریخ ہے، اور موجودہ جو ایم پی اے ہیں عدنان وزیر یہ بھی بار بار کہتے ہیں کہ جی میں اپنے علاقے میں آزادانہ طور پر گھوم پھر نہیں سکتا کیونکہ وہاں پہ صورتحال ایسی ہے۔ تو جہاں پہ صورتحال ایسی ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اب جب یہ جرگہ بلا لیا گیا ہے اچھی بات ہے، اس میں تمام پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے، اپنے قبیلے کے سامنے رکھنا چاہیے کہ جی یہ صورتحال ہے۔ اگر ان علاقوں میں ایسے ایلیمنٹس ہیں، وہاں پہ اگر ایسی چیزیں ہیں، ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے پھر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ان معاملات کے اوپر بھی ضرور بات ہونی چاہیے۔ اب جب ہم بنو کی جو شہروں میں بنو شہر میں بنو میران شاہ روڈ کی بندش کی بات کرتے ہیں، اور پھر ہم لاکھوں کی آبادی کو جو تکلیف کا سامنا ہے اس میں پھر ہم پورے بنو کا ذکر کرتے ہیں، اس میں پھر ہم یہ نہیں کہ جی صرف ہم سورانی کے علاقے کا ذکر کرتے ہیں، شہباز عظمت خیل کے علاقے کا ذکر کرتے ہیں، ڈیر اسماعیل خان روڈ کے اوپر جتنے آباد علاقے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، ہم پھر بقا خیل کا بھی ذکر کرتے ہیں، ہم پھر شمالی وزیرستان کے لوگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ بنو میران شاہ روڈ اگر بند ہے تو پھر ظاہر ہے کہ لاکھوں کی آبادی میں بقا خیل کے لوگ بھی آتے ہیں، نرمی خیل کے لوگ بھی آتے ہیں، جانی خیل کے لوگ بھی آتے ہیں، جن کا سارا روزگار جو ہے بنو کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ آتے ہیں بنو میں، حملہ آور ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد سڑکوں کی بندش ہوتی ہے، کاروبار بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے بہت عجیب و غریب صورتحال اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ایک تو سوشل میڈیا پر بڑا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ جو عسکری ڈیری فارم سے سرکاری گائیں جو ہیں یہ غائب ہوئی ہیں۔ اب طرح طرح کی جو ہے اس میں پوسٹیں آ رہی ہیں، اور ابھی تک کوئی ایک گائے بھی واپس نہیں ہوئی۔ کیسے گئیں؟ زمین نے نگل لیا، آسمان نے اچک لیا ان گایوں کو، کہاں گئیں یہ سوال ہے۔ بہرحال ایک بہت بڑا واقعہ ہے، گو کہ 138 سے 137 گائیں ہیں یا بھینسیں ہیں، مویشی ہیں، انسان نہیں ہیں، لیکن ان کو جس طریقے سے لے جایا گیا، بنو کینٹ کے پاس سے لے جایا گیا، یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ ہوا کیسے یہ واقعہ۔ بہرحال اپڈیٹس اس حوالے سے بہت ساری ہیں، اور افغانستان کے حوالے سے آخر میں اتنا بتاؤں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی افغانستان کے جو خصوصی نمائندے ہیں پاکستان کی جانب سے محمد صادق خان، ان کو بھیجا جا رہا ہے کابل۔ اس حوالے سے کوئی مصدقہ خبر نہیں ہے، جب وہ واپس آئیں گے بیرون ملک ہیں محمد صادق خان تب یہ پتہ چلے گا کہ واقعی ان کو کوئی ایسا ٹاسک دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا، اور اس حوالے سے بھی کوئی اتھینٹک کوئی مستند خبر میرے پاس آئے گی تو ضرور آپ کے پاس بھی آئے گی۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔